वोट मांगने आते हैं, लेकिन वोट जब मांगने आते हैं तो पूछना चाहिए पाकिस्तान के अवाम को, किस बात का वोट मांग रहे हो भाई, किस बात का वोट मांग रहे हो? अपने दौर में तुमने किया गया हमारा। आइंदा इलेक्शन में सिंध फतह करने के लिए नून लीग की सफबंदियां। वजीर आजम का एक माह में दूसरा दौरा। ठट्ठा के बाद हैदराबाद के लिए भी खजाने के मुंह खोल दिए। एयरपोर्ट, मेट्रो बस, यूनिवर्सिटी और 150 करोड़ रुपए का ऐलान। जल्द इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रख दिया जाएगा इंशाल्लाह। इसके लिए फौरी तौर के ऊपर मैं 100 करोड़ रुपया देने का ऐलान कर रहा हूँ। वोट मांगने वालों से आवाम को पूछना चाहिए और फैसला करना चाहिए कि उनके वोट का हकदार कौन है। वजीर आजम का हैदराबाद में खिताब। नून लीग ने सिंध में न आकर पीपल्स पार्टी को काम का मौका दिया, लेकिन जरदारियों ने सूबे को खंडर बना दिया। अब ऐसा नहीं होगा। बब्बर शेर मैदान में निकल आया है। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक की घन गरज। पार्टी ऐसी है जो हर बार नारे पे इलेक्शन जीतना चाहती है, हर बार मजलूमियत का रंग लगा के इलेक्शन जीतना चाहती है, लेकिन अहले सिंध इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बब्बर शेर मैदान में निकल आया है। मियां साहब ने हैदराबाद में नई यूनिवर्सिटी का ऐलान किया तो सिंध असेंबली में अल्ताफ हुसैन यूनिवर्सिटी का नाम तब्दील करने की मंजूरी दे दी गई। MQM ने मुखालिफत नहीं की। किसी तालीमी इदारे को पाकिस्तान मुखालिफ शख्स से मंसूब न किया जाए। फैसल सब्जवारी का खिताब। पंजाब को तरक्की देने की बातें करने वाले कराची का कूड़ा तो उठा लें। कौमी खजाना लूटने वालों का कड़ा एहतसाब होना चाहिए। वजीर आला पंजाब की मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मामलात आगे बढ़ना शुरू हो गए। इंडिस वाटर कमिश्नर्स के बाद समंदरी सिक्योरिटी पर मुज़ाकरात अगले महीने 14 अप्रैल से भारत में होंगे। समंदरी हुदूद की खिलाफ वर्जी और रिहाई के मैकेनिज्म और सिक्योरिटी पर भी बातचीत होगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका में अफवाज की तरबियत, दिफाई सामान की खरीदो फरोख्त पर ताउन बढ़ाने का मुआहिदा हो गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मगरिब पर इन्हसार कम करके दोस्त ममालिक से रवाबित बढ़ा रहे हैं। मेहमान वजीर की आर्मी चीफ से भी मुलाकात। राहील शरीफ सऊदी फौजी इत्तेहाद के सरबराह बने तो ये उम्मत के इत्तेहाद का बाइस होगा। अमेरिका के भारत से लॉजिस्टिक और मैरीटाइम मुआहदे खतरे की घंटी हैं। मुशीर कौमी सलामती नासिर जंजुआ का इंतबा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 5 रेगुलेटरी अथॉरिटीज को वजारतों के मातहत करने के नोटिफिकेशन को कल अदम करार दे दिया। वफाकी हुकूमत मामला मुश्तरका मफादात काउंसिल में ले जा सकती है। अदालत के रिमार्क्स। साल 2013 तक 210 तकर्रुरियां कवायद के खिलाफ थीं। नैब का एतराफ। जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम ने तालीमी काबिलियत पर पूरा न उतरने वाले अफसरान को रिटायर्ड होने की तजवीज़ दे दी। कहा कि अदालत हुक्म की सूरत में अफसरान फवाइद से महरूम हो जाएंगे। कराची के इलाके नाजिमाबाद में पुलिस की बदमाशी। कोच ना रोकने पर पुलिस एहलकारों ने फायरिंग कर दी। 2 अफराद जख्मी। पुलिस एहलकार गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। कराची समेत सिंध भर में मैट्रिक के इम्तिहानात कल से शुरू होंगे। इम्तिहानी मराकज के अतराफ दफा 144। मोबाइल फोन लाने पर भी पाबंदी और फोटो स्टेट की दुकानें बंद होंगी। तलबा के वालिदैन बच्चों को नकल से रोकें। वजीर आला की अपील। गुस्ताखाना मवाद केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट में पेशरफ्त पर रिपोर्ट तलब कर ली। अनूशे रहमान और एहसन इकबाल कहाँ हैं? वजीर मजहबी उमूर क्या कर रहे हैं? हुकूमत ने सारी जिम्मेदारी चौधरी निसार पर डाल दी। जस्टिस शौकत सिद्दीकी के रिमार्क्स।
अबू को बुला साबिक जज के घर तशद्दुद का शिकार तैयबा की अदालती हुक्म पर स्वीट हाउस में मुंतकिली। तैयबा जाने से इनकार करते हुए रोती रही। स्पॉट फिक्सिंग केस में मुअत्तल मोहम्मद इरफान चार्जशीट का जवाब कल जमा कराएंगे। क्रिकेटर पर एंटी करप्शन कोड के खिलाफ वर्जियों का इल्जाम। 6 माह से ताहयात पाबंदी लग सकती है। वज़ीर आज़म का दौरा हैदराबाद, अल्ताफ हुसैन यूनिवर्सिटी का नाम तब्दील करने की मंजूरी और भारतीय फिल्में सेंसर बोर्ड के अताब में। आज 9 बजे में खुशामदीद। मैं हूं आसमा इकबाल। आसिफ अली जरदारी का लाहौर में बैठक लगाना और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का 1 माह में सिंध का दूसरा दौरा। मैं हूं रफत सईद और बात करेंगे 1 साल से भी कम दूर इंतखाबात की भरपूर तैयारियों की। और मैं हूं अली आबिद और मैं आपको बताऊंगा इराक के शहर मोसल में एक बार फिर शदीद लड़ाई जारी है। शहर पर कौन काबिज होता है, अमरीकी, इराकी, दाइश या फिर सिर्फ आम शहरियों की मौत। नाज़रीन, कराची समेत सिंध भर में कल से मैट्रिक के इम्तिहानात का आगाज हो रहा है, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी जंग की तैयारी है। इसके अलावा स्पोर्ट्स, बिजनेस और एंटरटेनमेंट से भी बहुत कुछ, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान में दिन ब दिन जोर पकड़ती सियासत का आज का मैदान हैदराबाद में सजाया गया। वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ अपनी काबीना के चंद कलीदी रहनुमाओं के साथ जब हैदराबाद पहुंचे तो उनके इस्तकबाल के लिए उनकी मेज़बान राहीला मक्सी के अलावा सिंध की दूसरी बड़ी जमात MQM के रहनुमा भी मौजूद थे। आज के इस अहम दौरे की तफसीलात जमा की हैं हमारे साथी रिफत सईद ने। रिफत, हमारे देखने वालों को बताइएगा आज के दौरे की डिटेल्स। जी शुक्रिया आसमा। आसिफ अली जरदारी का जो लाहौर में बैठक लगाना है और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का 1 माह में सिंध का ये दूसरा जो दौरा हुआ है, इससे साफ जाहिर होता है कि 2018 के इंतखाबात की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं और किसी को इस बारे में कोई शक नहीं होना चाहिए, इबाहम नहीं होना चाहिए कि वज़ीर आज़म के और उसके साथ साथ वज़ीर आज़म के जो साथी हैं रेलवे के वफाकी वज़ीर, उन्होंने इब्तदाई तक़रीर से ही इस इबाहम को दूर कर दिया है। एक पार्टी ऐसी है जो हर बार नारे पे इलेक्शन जीतना चाहती है, हर बार मजलूमियत का रंग लगा के इलेक्शन जीतना चाहती है, लेकिन अहले सिंध इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बब्बर शेर मैदान में निकल आया है। और फिर जब मियां नवाज शरीफ ने डाइस संभाला तो ठट्टा की तरह हैदराबाद पर भी नवाजिशात की बारिशें होने लगीं। लिहाजा हैदराबाद को यूनिवर्सिटी दी जाती है कि इंशाल्लाह हैदराबाद में बहुत जल्द इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रख दिया जाएगा इंशाल्लाह। और इसके लिए फौरी तौर के ऊपर मैं 100 करोड़ रुपया देने का ऐलान कर रहा हूं हेल्थ कार्ड के हवाले से। हम हैदराबाद में एक बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट इंशाल्लाह बनाने के लिए फैसला किया हमने। इंशाल्लाह हैदराबाद के लिए मैं आपको अभी से पेश की खबर सुनाने के लिए मैं आपको ऐलान कर रहा हूं कि इंशाल्लाह हैदराबाद में भी एक मेट्रो बस बनेगी इंशाल्लाह। इन्होंने मुझसे मांगा नहीं है पैसा, लेकिन मैंने 50 करोड़ रुपया इनको देने का फैसला किया है। आसमा, आज मियां नवाज शरीफ ने यह भी बताया कि उन्हें समझ नहीं आती कि लोग जब अवाम के पास मांगने के लिए जाते हैं तो किस बुनियाद पर जाते हैं। गोया इलेक्शन की तैयारियों की जानिब एक और इशारा किया वज़ीर आज़म ने, लेकिन मेरे लिए आज के जलसे की अहम तरीन बात वहाँ MQM की मौजूदगी थी और शहर की लोकल गवर्नमेंट के लिए 50 करोड़ की जो खुसूसी ग्रांट थी, क्योंकि यही वो वसाइल का झगड़ा है जिसकी वजह से MQM सिंध हुकूमत पर अक्सर सीख पा रहती है। ओवर टू स्टूडियो।
حیدرآباد کی لوکل گورنمنٹ کے لیے 50 کروڑ روپے کا اعلان، لیکن اتنا ہی اہم اعلان حیدرآباد کے لیے نئی یونیورسٹی کا بھی ہے، کیونکہ یہ فیصلہ اسی دن سامنے آیا ہے جس روز سندھ اسمبلی نے حیدرآباد میں قائم الطاف حسین یونیورسٹی کا نام تبدیل کرنے کی منظوری دے دی، اور MQM نے بھی اس کی مخالفت نہیں کی ہے۔ کراچی اور حیدرآباد میں نجی یونیورسٹی الطاف حسین یونیورسٹی کا نام تبدیل کرنے کا ترمیمی بل سینئر وزیر نثار کھڑو نے ایوان میں پیش کیا۔ ایوان میں کسی نے ترمیمی بل کی مخالفت نہیں کی اور متفقہ طور پر منظوری دے دی۔ چاہتے ہیں، میری امینڈمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کراچی کی جو الطاف حسین یونیورسٹی کا نام جو ہے فار ورڈز الطاف the word مولانا عبدالستار ایدھی میں بھی سبسٹیوٹڈ۔ میں نہیں سمجھتا ہوں اس پہ کسی کو اعتراض ہونا چاہیے۔ میں نے بھی اسی لیے نام جیسے دیا سر۔ MQM کے رکن سید فیصل سبزواری کا کہنا تھا کہ حیدرآباد میں حکومت سرکاری یونیورسٹی قائم کرے اور کسی بھی تعلیمی ادارے کو کسی ایسے شخص سے منسوب نہ کیا جائے جو خفیہ یہ اعلانیہ پاکستان کا مخالف ہو۔ کسی بھی یونیورسٹی میں کسی بھی تعلیمی ادارے کو کسی بھی ایسے فرد کے نام کے ساتھ نہ منسوب کیا جائے کہ جو کھل کر یا چھپ کر پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے خیالات رکھتا ہو اور پاکستان اور پاکستانیوں کا دشمن ہو۔ سندھ اسمبلی میں کیا ہوا یہ تو آپ نے جانا، لیکن اس کے رد عمل میں MQM لندن کے رہنما واسی جلیل نے بانی MQM کے نام سے منسوب یونیورسٹی کا نام تبدیل کرنے کے فیصلے کو پیپلز پارٹی کا متعصبانہ فعل قرار دے دیا ہے۔ MQM آج جو سندھ اسمبلی میں بل پیش ہوا ہے اس کی بھرپور انداز میں مذمت کرتی ہے اور یہ صریحاً مہاجروں کے ساتھ استحصال ہے، ظلم و زیادتی ہے، اور پیپلز پارٹی کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے بانی رکن ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جس میں وہ کنوکٹڈ تھے وہ FIR آج بھی موجود ہے جس میں وہ قاتل تھے۔ بانی وقائد الطاف بھائی کسی بھی جگہ جو ہے وہ کنوکٹڈ نہیں ہیں۔ ناظرین، سندھ اسمبلی کا فیصلہ اور اسی تناظر میں حیدرآباد چلتے ہیں جہاں آج میاں صاحب نے نوازشات کی بارش کر دی ہے۔ ان کے اعلانات اور اس کے سیاسی پس منظر پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھی انصار نقوی بھی آج حیدرآباد میں موجود تھے۔ انصار، بتائیے گا کہ آج آپ نے حیدرآباد میں وزیر اعظم کا خطاب سنا، کیا کوئی تبدیلی ہوتی دکھائی دے رہی ہے آپ کو وزیر اعظم کے سندھ کے دوروں کے بعد؟ نواز شریف کا جو دورہ تھا بہت اہمیت کا حامل تھا، جس میں کہ پولیٹیکل جو رائبل تھے کل کے وہ آج کے اتحادی بننے کی طرف جا رہے ہیں۔ شیرازیز بھی آئے ہوئے تھے، MQM کی سپورٹ یہاں سے ان کو حاصل ہوئی ہے۔ اس طرح یہ معاملہ آگے کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس سے دوسری سائٹ پر پیپلز پارٹی کی جو سائٹ پر ہے وہاں پر تھوڑا سا تناؤ ہے، جس کا آپ نے اشارہ آج سندھ کیبنٹ اور سندھ اسمبلی میں جو یونیورسٹی کے نام تبدیل کرنے سے ہوئے، دونوں کی سگنیفیکینس ہے، دونوں ایک ہی کڑی میں پروئے ہوئے۔ انصار آگاہ کر رہے تھے، اور یہ تو تھی ناظرین حیدرآباد کی صورتحال جو کسی حد تک رد عمل ہے پیپلز پارٹی کے رہنما آصف علی زرداری کی لاہور میں موجودگی کا، اور ان کی اسی موجودگی پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہم نے رابطہ کیا ہے سینئر سیاسی تجزیہ کار حامد میر سے۔ حامد صاحب، آصف علی زرداری موجود ہیں لاہور میں اور وزیر اعظم نواز شریف صاحب حیدرآباد میں، گویا سیاست خوب بھڑکی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور آپ نے اپنے آج کے کالم میں لکھا بھی ہے کہ زرداری صاحب نے بہت سوچ سمجھ کر مسلم لیگ نواز کو للکارا ہے۔ کچھ بتائیں گے آپ ہمارے دیکھنے والوں کو کہ کیا سوچ ہے اس سارے عمل کے پیچھے زرداری صاحب کی؟ جی، آصف علی زرداری جو انتہائی سخت زبان استعمال کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے خلاف، تو دراصل مقصد یہ ہے کہ وہ اس تاثر کی نفی کرنا چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں کوئی مفاہمت ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں شیخ رشید احمد نے یہ کہا تھا کہ آصف زرداری اور نواز شریف ایک دوسرے کی انشورنس پالیسی ہیں۔ تو آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ووٹر کو اور سپورٹر کو اس کنفیوژن سے نکالنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ مسلم لیگ نون کے خلاف سخت باتیں کر رہے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ اب مسلم لیگ نون نے بھی ان کے خلاف سخت باتیں کرنی شروع کر دی ہیں۔ حامد صاحب، آپ نے ماضی کا حوالہ بھی دیا اپنے آج کے کالم میں، اور یہ اندیا دیا ہے کہ زرداری صاحب اکثر اپنی سیاسی سوچ میں درست ثابت ہوئے ہیں، اب تو اس بار آپ کیا سمجھتے ہیں کھلے عام مسلم لیگ نواز کو جو للکارا گیا ہے زرداری صاحب کی جانب سے، اس کے پیچھے کیا حکمت عملی ہے؟ وہ یہ بھی چیلنج کرنا چاہتے ہیں نواز شریف کو کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک وفاقی جماعت ہے اور وہ چاروں صوبوں میں اس کی جڑیں موجود ہیں، اور اس لیے وہ لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو نے اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی لاہور سے الیکشن لڑا تھا، اور وہ چیلنج کریں گے نواز شریف سے کہ آپ لاڑکانہ سے الیکشن لڑ کے دکھائیں۔ تو یہ ان کی حکمت عملی نظر آ رہی ہے۔
کافی یہ مشکل لگتا ہے کہ لاہور سے الیکشن لڑنا اور الیکشن جیتنا کافی مشکل لگتا ہے، لیکن انہوں نے لاہور سے قومی اسمبلی کے ایک حلقے کا بھی انتخاب کر لیا ہوا ہے جس سے کہ وہ الیکشن لڑیں گے۔ زرداری صاحب نے لاہور سے ایک حلقے کا انتخاب بھی کر لیا ہے۔ ناظرین، آپ حامد میر کا تجزیہ سن رہے تھے۔ تیزی سے چڑھتے سیاسی پارے کی جھلک ہمیں لاہور میں بھی دکھائی دے رہی ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سندھ حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مخالفین پہلے کراچی کا کچرا تو اٹھا لیں، پنجاب میں ترقی لانے کی باتیں بعد میں کریں۔ کس طرح جو خائن تھے، جو لٹیرے تھے، لوٹ کر اس ملک کی دولت کو کلگی لگا کر آج ایسی باتیں کرتے ہیں جس طرح کے اوتار ہوتے اوتار کلفٹن اور تمام جو ایسے علاقے جو ترقی یافتہ ہے وہاں پر آج گند کے پہاڑ لگے ہیں، ان کو صاف کر کے آئیں تو پھر پنجاب آپ کا اپنا آپ کا صوبہ، آپ آئیں پھر پنجاب میں، بار بار آئیں، دن رات آئیں اور بتائیں کہ ہم نے کراچی کو اس کی روشنیاں واپس دلا دی ہیں اور ہم توبہ کرتے ہیں کہ آئندہ ہم کرپشن نہیں کریں گے اور یہ $60 ملین میں واپس لے آیا ہوں اور قوم کے حوالے کر رہا ہوں اور قوم سے معافی مانگتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی باتیں آپ نے سنی۔ بلیٹن میں ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، اور اس بریک کے بعد دیکھیے گا پاک بھارت معاملات میں برف پگھلنے لگی، اور میٹرک امتحانات میں نقل روکنا ممکن یا ناممکن؟ ویلکم بیک ناظرین، پاکستان اور بھارت کے درمیان معاملات آگے بڑھنا شروع ہو چکے ہیں۔ انڈس واٹر کمشنرز کے اسلام آباد میں مذاکرات کے بعد اب سمندری سیکیورٹی معاملات پر مذاکرات اگلے مہینے بھارت میں ہوں گے۔ پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی اور انڈین کوسٹ گارڈ کے مذاکرات 14 سے 18 اپریل تک شیڈیول پا گئے ہیں۔ اس بارے میں ہمیں تفصیلات بتائیں گے آج نیوز اسلام آباد کے بیورو چیف شوکت پراچا۔ شوکت پراچا، یہ جو اہم معاملات طے پانے جا رہے ہیں، اس کا ایجنڈا کیا ہوگا، کیا بتائیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو؟ جی ہاں، اہم ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان معاملات اب آگے بڑھنا شروع ہو گئے ہیں۔ گزشتہ مذاکرات یہاں انڈس واٹر کمشنرز کے درمیان اسلام آباد میں ہوئے، جس میں بھارت کا ایک وفد آیا تھا، اور اب ذرائع بتا رہے ہیں کہ اگلے مہینے پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کا وفد بھارت جائے گا، جہاں پر پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی اور انڈین کوسٹ گارڈ کے درمیان باضابطہ مذاکرات ہوں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ مذاکرات شیڈیول پا گئے ہیں اور 14 اپریل سے 18 اپریل تک اب یہ مذاکرات بھارت میں ہوں گے۔ ان مذاکرات میں ایک تو سمندری سیکیورٹی کے حوالے سے جو میکنزم ہے اس پر بات چیت کی جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی امپورٹنٹ ہیومینیٹیرین اسپیکٹس ہیں جن کے بارے میں بات ہوگی، اور وہ ہے دونوں ممالک کے ماہی گیروں کی گرفتاری، کہ سمندری حدود کی خلاف ورزی کرنے پر جب ماہی گیر دونوں طرف سے گرفتار ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی ایک رہائی کا میکنزم بنا ہوا ہے، اس پر بات چیت کی جائے گی۔ شوکت پراچا، آپ نے آگاہ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، سمندری تحفظ کے عالمی تقاضوں میں ہمارے وطن اور خطے کی اہمیت کے حوالے سے اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس ہوئی۔ قومی سلامتی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل ناصر جنجوعہ ریٹائرڈ نے بھی اس کانفرنس سے خطاب کیا اور درپیش چیلنجز کی واضح نشاندہی کی۔ موجودہ صدی ایشیا کی صدی ہے۔ اس تناظر میں عالمی اسٹریٹجک رابطوں کے لیے بحیرہ ہند اہم ترین خطہ ہے۔ ناصر جنجوعہ نے اپنے خطاب کی اہمیت بیان کرنے کے ساتھ اس کو درپیش چیلنجز کو بھی کھول کر بیان کیا۔ امریکہ اور بھارت عالمی دفاعی پارٹنر بنے ہیں۔ لاجسٹکس کے لیے ان دونوں کا میری ٹائم معاہدہ ہمارے خطے سے منسلک ہے۔ خطے میں 3,60,000 امریکی فوجی موجود رہتے ہیں۔ بھارتی بحریہ بھی اسی خطے میں ہے۔ امریکہ نے چین کا مقابلہ کرنے کے لیے بھارت کو اسٹریٹجک پارٹنر بنایا ہے۔ علاقائی دفاع، معیشت، سیاست، سب کا اس سے تعلق بن چکا ہے۔ یہ صورتحال موجودہ صدی کی اہم خطہ ایشیا کو دباؤ میں بھی لا رہی ہے۔ اور پاکستان آنے والی جنوبی افریقہ کی وزیر دفاع مپیسا ناکاکولا نے راولپنڈی میں وزارت دفاع میں مذاکرات کیے۔
ان مذاکرات میں دونوں ممالک کے درمیان دفاعی کمیٹی کے قیام کی مفاہمت طے پا گئی۔ مہمان وزیر نے آرمی چیف سے بھی ملاقات کی اور دہشت گردی کے خلاف پاک فوج کے کردار کو سراہا۔ انہوں نے پاکستان کے بارے میں اپنے بھرپور اطمینان کا کھل کر اظہار کیا۔ جنوبی افریقن وزیر نے پاک فوج کی یادگار شہداء پر حاضری دی۔ اس سے پہلے انہوں نے وزارت دفاع میں اپنے ہم منصب خواجہ آصف سے مذاکرات بھی کیے۔ پاکستان کے بارے میں ان کا کہنا تھا، بیرون ملک یہ تاثر ملتا تھا کہ پاکستان میں ہر وقت دہشت گردی ہو رہی ہے۔ مجھے تو یہاں آ کر بہت خوشی ہوئی ہے، ادارہ چاہے سویلین ہو یا فوجی، میں تو یہاں مکمل نظم و ضبط دیکھا ہے۔ ہمارے آرمی چیف کو بھی گزشتہ دنوں پاکستان بلا کر بہت عزت بخشی گئی۔ دفاعی MOU طے پانا بہت اہم ہے، اس سے دونوں ممالک میں تعاون بھرپور فروغ پائے گا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ خواجہ سراؤں اور سکھ برادری کے بعد قبائلی علاقوں کے IDPs بھی مردم شماری کے فارم میں خانہ مختص نہ ہونے پر نالاں ہیں۔ پشاور سے رپورٹ کریں گے کاشان آوان۔ پاکستان تحریک انصاف نے قبائلی متاثرین کے لیے مردم شماری میں الگ خانہ بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ IDPs کا کالم فوری طور پر سینسس میں شامل کیا جائے اور یہ جو IDPs جو کہ پورے پاکستان میں اس وقت پھیلے ہوئے ہیں، ان کی کاؤنٹنگ جو ہے وہ اپنے اپنے علاقے اپنے اپنے ایجنسی کے حساب سے کی جائے۔ فاٹا سیکریٹریٹ جو یہ کام کرتا ہے، میرے خیال سے وہ انتہائی اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہے۔ مردم شماری کے اس معاملے پر خیبر ایجنسی کے قاضی شاکر آفریدی کا موقف بھی بڑا واضح تھا۔ خیبر ایجنسی میں اگر وہ ادھر ہو رہی ہے نا مردم شماری، تو وہ ادھر تو 10% لوگ بھی واپس نہیں گئے ہیں، تو سارے لوگ تو ادھر پشاور یا اس کے مضافات میں ہوا ہیں کہ ادھر جو کام ہوگا اس کے لیے جو فنڈنگ ہوگی یا کوئی اور اس طرح اسکول اور کالجز کا جو ہوگا تو وہ پھر اس میں جو ہے نا وہ خلل آئے گا۔ 19 سال بعد کرائی جانے والی مردم شماری بھی قبائل کی مشکوک شمولیت کی وجہ سے اگر صحیح اعداد و شمار فراہم نہ کر سکے تو پھر اتنی بڑی مشق کا کیا فائدہ۔ کاشان اوان، آج نیوز پشاور۔ اور آپ کو بتائیں کہ لگ بھگ 8 سال بعد ہی صحیح پشاور کے سیف سٹی پروجیکٹ کے لیے 6 ماہ کا وقت دے دیا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے 3 ماہ کے اندر ہوں گی خیبر پختونخوا پولیس موبائل انٹرنیٹ سے منسلک۔ یہ کس طرح سے ہوگا، پشاور سے فرزانہ علی بتائیں گے۔ پشاور کا سیف سٹی پروجیکٹ 2009 سے تقریروں اور خبروں کی زینت رہنے والے اس پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے قائم مقام IG اختر علی شاہ نے 6 ماہ کی ڈیڈ لائن دے دی۔ میپنگ ہم نے پورے پشاور کی کر لی ہے، مختلف مقامات کا تعین ہو چکا ہے، تقریباً 450 مقامات کے اوپر یہ کیمراز لگیں گے۔ اسی طریقے سے پھر فائبر آپٹکس تاریں اس میں بچھیں گی، سافٹ ویئر بھی اس کے ساتھ تیار ہوگا اور ایک جدید کمانڈ اینڈ کنٹرول روم ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ 6 مہینے کے اندر ہم اس کو ان پلیس کر دیں گے۔ اختر علی شاہ کے مطابق پولیس تھرو ٹیکنالوجی کے تحت خیبر پختونخوا کی پولیس موبائلز کو بھی 3 ماہ کے اندر انٹرنیٹ سے منسلک کر دیا جائے گا۔ جدید مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم اور انٹیگریٹڈ سسٹمز جن کا آپس میں انٹرلنکڈ ہوگا، سینٹرل پولیس آفس، ریجنل پولیس آفیسز، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسز، پولیس اسٹیشنز اور موبائلز، غیر سیاسی لیکن جدید ٹیکنالوجی سے لیس، یہ ہے خیبر پختونخوا کی پولیس کا مستقبل۔ فرزانہ علی، آج نیوز، پشاور۔ اور اب آپ کو خبر دیں کہ کراچی سمیت سندھ بھر میں کل سے میٹرک کے امتحانات کا پہلا مرحلہ شروع ہو رہا ہے، لیکن امتحانات میں چیٹنگ کو روکنا بظاہر ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے، اور اتنا بڑا چیلنج کہ اس کے لیے وار فوٹنگ پر انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ ابھی کچھ ہی روز پہلے سندھ کے وزیر اعلیٰ نے بچوں کے والدین سے براہ راست یہ اپیل کی تھی کہ وہ اپنے بچوں کو نقل کرنے سے روکیں۔ یہ صورتحال اس قدر بگڑی کیسے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ سندھ میں کل سے شروع ہونے والے امتحانی معرکے میں لگ بھگ 7 لاکھ امیدوار حصہ لیں گے۔ ان میں سے 3 لاکھ سے زائد امیدوار کراچی سے ہوں گے، جبکہ 8 اپریل تک جاری رہنے والے پہلے مرحلے میں کراچی سے تقریباً 46,000 طلباء و طالبات نے رجسٹریشن بھی کرا رکھی ہے۔ شہر کے مختلف سرکاری اور نجی اسکولوں میں 83 امتحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں اور 38 اساتذہ پر مشتمل 19 ویجیلنس ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ امتحانی مراکز میں موبائل فونز کے استعمال پر سخت پابندی ہے، جبکہ آس پاس کے علاقوں میں دفعہ 144 نافذ ہوگی۔
اس کے علاوہ ان مراکز کی 1 کلومیٹر کی حدود میں موجود تمام فوٹو اسٹیٹ دکانیں امتحانی اوقات میں بند رہیں گی۔ اس بارے میں مزید خبریں بھی آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے